تکبیر. واپس لو واپس لو. مانیں گے یہ سنسد میں بنا ہوا قانون ہے. ڈراوے بندوقوں کی گولیاں بھی ہمیں اپنی جگہ سے ہٹا نہیں سکتی. بڑی غلطی ہے. مسلمانوں کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ اوقاف کا مسئلہ ہمارا دینی اور مذہبی مسئلہ ہے. ان تمام املاک کو یہ حکومت ہڑپ کر. مودی سرکار سن لو، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی انشاءاللہ. دور تک مجمع ہے، ابھی ہمارے بزرگوں کی آمد ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنے بڑے مجمع کے باوجود کچھ بیٹھے ہوئے مخبروں کے ذریعے بات جائے کہ لوگ جاست ہوتے پن میلے لے سب کھلاک لے لے ہوتے. اس لیے یہ مخبروں کی کان کے پردے پھٹے اور ان کا قلم مجبور ہو جائے کہ بیڑ کی جنتا نے اپنی للکار سے یہ پارلیمنٹ کو سنایا ہے کہ ہمیں یہ قانون منظور نہیں ہے. नवाजी आहे. पार्लमेंट रफीउद्दीन साहेब नवाजी. पार्लमेंट मध्ये हे सत्तामध्ये बसलेल्या पक्षने काही 2-4 काही लोक आहेत ज्यांनी ह्या कायद्याला सपोर्ट केला आहे. आणि तुम्हाला सुद्धा माहित आहे की जे पक्ष तुम्हाला सपोर्ट करत आहे ते पक्ष सुद्धा तुमचा नाही. ते जे तुमच्या सोबत बसलेला आहे तो पक्ष असा आहे की त्याला संपूर्ण भारतात पलटू राम म्हणतात. क्या बात है, क्या बात है. आपल्याला लक्ष असू द्या, जे तुमच्या सोबत आज आहे त्याला संपूर्ण भारतामध्ये पलटू राम म्हणत आहे. त्यांना सुद्धा माहित नाही की ते तुमच्याहून कधी पलटणार आहे. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. अच्छा तज्जिया. आणि ज्या संसदमध्ये तुमच्या विरोधात जे संसद आलेले आहे त्यामध्ये मुसलमानांची संख्या फक्त 25 आहे. बहुत अच्छे. तुम्हाला प्रश्न आहे, या कायद्याचा विरोध करणारे सदस्य संसद 235 आहे, त्यामध्ये फक्त 25 मुस्लिम आहे. विचार असा करायचं, 210 हे जे आमचे हिंदू बांधव आहे ते सुद्धा हा कायद्याचा विरोध करत आहे. सुभान अल्लाह. हा कायदा मुसलमानांच्या विरोधात आहे, रद्द करा. जनसमुदायाचा विरोध आहे, रद्द करा. इस्लामचा विरोधात आहे, रद्द करा. इतकंच नव्हे तर आमचं म्हणणं असं आहे की हा तुमचा वक्फ संशोधन 2025चा कायदा डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे आम्हाला संविधान दिलेलं आहे त्या संविधानाच्या विरोधात आहे. कारण आमची मागणी आहे की तुम्ही हा संशोधन केलेला कायदा रद्द करा आणि हा जनसमुदाय तुम्हाला आवाहन करीत आहे की हा कायदा रद्द करा. जर हा कायदा रद्द झाला नाही, ऐका,
आणि ह्या जनसमुदायामध्ये काही गोपनीय विभागाचे लोक लपून बसलेले असेल आहे. शेजारी पहा कोणीतरी असेल लपून बसलेले असेल आणि लिहित बसलेले असेल. ते लिहिणाऱ्या लोकांना आम्हाला म्हणायचं, लिहा जे सत्य इथं तुम्हाला आम्ही म्हणणार आहोत ते सत्य तुम्ही लिहा आणि पाठवून द्या. तुमचा धर्म जर सत्य असेल तर सत्य पाठवा. आणि पाठवायचं हे का हा जनसमुदाय हा कायदा रद्द होण्यापर्यंत जन आक्रोश संपूर्ण भारतामध्ये कंटिन्यू राहणारच आहे. सांगा राहणार के नहीं? अब कुछ लोग समझ रहे होंगे इतनी बड़ी टोपी माँ को मूल साहब मराठी में बोल रहे. बहुत अच्छे, बहुत अच्छे. ऐसा कैसा हो रहा गड़िया? हाँ, तुम्हारे को तो उर्दू चलती, मगर कुछ लोग बैठे हुए हैं उन्हें उर्दू समझ के भी अनजान बन रहे. तो उनकी खोपड़ी में उतारने के लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के पास हर भाषा की दवा है. बहुत अच्छे. बेशक बेशक. अगर तुम्हारे को उर्दू, हिंदी और मराठी से भी काम नहीं चल रहा तो तुमको ये खोपड़ी में बिठाना चाहिए कि हमारे पास तुम्हारा ठिकाना करने के लिए काम और नहीं मानेंगे. और आगे का जुमला उन्होंने कहा था, डरा रे क्या? तुम लोग जल्दी भूल जाते जी अब क्या बोलना. हमारे ये जिम्मेदार नहीं भूलते. उठा के देखो संसद में अमित शाह ने ये वर्डिंग कहा था कि ये कायदा नहीं मानने की बात हो रही. कैसा नहीं मानेंगे? ये संसद में बना हुआ कानून है. डरा रहे क्या? तो अमित शाह जी सुन लो. हाँ, ये जन समुदाय कह रहा है कि हम डरा रहे हैं और हम डरने वाले नहीं हैं. कि बारिश के कतरे तो क्या, बंदूकों की गोलियां भी हमें अपनी जगह से हटा नहीं सकती. मेरे भाइयों, आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज पर लब्बैक कहते हुए आप हौसले और जज्बे के साथ यहां जमा हुए. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड तमाम मुसलमानान हिंद का एक मुत्तहिदा और मुश्तरका प्लेटफार्म है. इस बोर्ड ने मुख्तलिफ मरहलों में मिल्लत इस्लामिया हिंदिया की रहनुमाई का फरीजा अंजाम दिया है और बहुत मुश्किल हालात में भी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हिम्मत व हिकमत पर मुश्तमिल जामे रहनुमाई पूरी मिल्लत के सामने रखी है. आज जबकि वक्फ एक्ट 2025 के सिलसिले में हम और आप इज़्तिराब और बेचैनी का शिकार हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस वक्त भी हमें राह अमल दिखा रहा है. बगैर किसी बुज़दिली और कम हिम्मती के मुस्लिम पर्सनल लॉ पैगाम दे रहा है कि इक़्तिदार के नशे में मदहोश होकर आप मुसलमानों पर ऐसा काला कानून मुसल्लत नहीं कर सकते. और अगर आप अपने इक़्तिदार के नशे में ये समझते हैं कि आप जो चाहेंगे वो कर सकते हैं,
تو سمجھ لیجئے کہ ہمارے ملک میں جمہوری نظام ہے. جمہوریت میں جو لچک نہیں پیدا کرتا وہ ٹوٹ جایا کرتا ہے. اس لیے آپ اور ہم آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آئندہ کے اقدامات میں اور آئندہ کیے جانے والے اعلانات میں مسلم پرسنل لا بورڈ کا بھرپور ساتھ دیں. میرے بھائیوں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ابھی یہ اعلان کیا ہے کہ آپ اپنے اپنے علاقوں میں اس کالے قانون کے خلاف منظم مہم کا حصہ بنے. آئندہ آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کسی بڑے اقدام کا اعلان کرے. اس وقت بھی آپ کو پورے عزم و ہمت کے ساتھ مسلم پرسنل لا بورڈ کے اقدام و اعلان کا ساتھ دینا ہے. آپ سب ساتھ دیں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. میرے بھائیوں، آپ عزم اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں. خوف کی نفسیات سے اپنے آپ کو الگ رکھیں اور سمجھ لیں کہ اتنی بڑی ملت اگر کسی کالے قانون کی مخالفت کر رہی ہے تو بالآخر حکومت کو مجبور ہو کر اس کالے قانون کو واپس لینا پڑے گا انشاءاللہ الرحمن. یہ نہ سمجھیے کہ آپ کا احتجاج آپ کے ملک میں دیکھیں گے اور عزت کے ساتھ سر اٹھا کر انشاءاللہ جی سکیں گے. کسی مایوسی اور خوف کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیے، اگر ہمارے حریفوں اور رقیبوں کے پاس ساز و سامان کے باوجود ساری دنیا کے انسانوں کو بتا رہے ہیں کہ تم ہمارے جسموں کو مار سکتے ہو مگر ہمارے جذبہ ایمان کو شکست نہیں دے سکتے ہو، تم ہماری عمارتیں گرا سکتے ہو لیکن ہمارے دل کے اندر جو یقین ہے تم اسے شکست نہیں دے سکتے ہو. حال یہ ہے کہ ہماری ایک فلسطینی بہن اپنے پہلو میں اپنے شوہر کی لاش لے کر بیٹھی ہے اور اس کی گود میں اس کے شیرخوار بچے کی خون میں نہائی ہوئی لاش ہے، اور پھر وہ آسمانوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتی ہے اور کہتی ہے اللہ میں اس پر بھی تیری تقدیر کے فیصلے سے راضی ہوں. اس جذبہ ایمانی کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی ہے. یہ ہے وہ چیز جو آج ہمارے اور آپ کے ذہن و دل میں بسنی چاہیے کہ ہم اگر ایمان کے ساتھ آگے بڑھیں گے، یقین کے ساتھ آگے بڑھیں گے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو حل نہ ہو سکے. مسائل کیسے بھی ہوں تا قیامت رہ نہیں سکتے. یہ ظالم ظلم کی بن کر علامت رہ نہیں سکتے. جن کا عزم ہے کہ ہم کو چین سے جینے نہیں دیں گے وہ جان لیں کہ خود بھی سلامت رہ نہیں سکتے. میرے بھائیوں، آپ اس جذبے کے ساتھ یہاں آئے ہیں کہ آپ کو اپنا حق لینا ہے. ہم کسی کی مخالفت میں بات نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی مذہب کے ماننے والوں کو نشانہ نہیں بنا رہے ہیں. میں نے بار بار کہا ہے اور آج پھر دہراتا ہوں کہ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ محبتوں کو اس ملک میں فروغ دینے والا ادارہ ہے. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے ہمیشہ اس بات کا مطالبہ کیا ہے کہ اس ملک کے سارے باشندے آپس میں ایک دوسرے سے جڑ کر رہیں، ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے کی قدر کریں، انسانیت کی بنیاد پر رشتے استوار کیے جائیں. لیکن کچھ لوگ ایسے اس ملک میں ہیں جو فرقہ پرستی کے جلتے ہوئے توے پر اپنی سیاست کی روٹیاں سیکنا چاہتے ہیں. وہ سمجھ لیں کہ اس تحریک میں صرف مسلمان نہیں ہیں، ہمارے غیر مسلم بھائی بھی ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ یہ پیغام دے رہے ہیں کہ یہ تحریک صرف آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب دامت برکاتہ ہوں، حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب سیکرٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ، مولانا اشرفی صاحب، مولانا معز الدین صاحب اور اسٹیج پہ تشریف فرما دیگر عمائدین، بزرگ اور بھائیوں، مجھے
ہندوستان کے مختلف علاقوں میں وقف ترمیمی قانون کے خلاف جو پروگرام منعقد ہو رہے ہیں ان میں جانے کا مسلسل موقع مل رہا ہے. میں یہ بات بہت اعتماد کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ جو جذبہ، جو ہمت، جو اضطراب اور بے چینی اس سلسلے میں مہاراشٹر کے مسلمانوں میں دیکھنے کو مل رہی ہے وہ غیر معمولی ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اگر یہی اسپرٹ باقی رہی اور یہی اسپرٹ ہم پورے ملک میں پیدا کرنے میں کامیاب ہو گئے تو حکومت کو مجبور ہونا پڑے گا اور وہ یہ تمام ترمیمات جو متنازع ترمیمات اس نے منظور کی ہیں وہ واپس لینے میں مجبور ہوگی. اور یقین رکھیے یہ پروگرام اور یہ مظاہرے اور یہ جلسے جو منعقد کر رہے ہیں یہ صرف تضییع اوقات کے لیے نہیں ہے. اس سے جو فائدے حاصل ہو رہے ہیں میں اس پر انشاءاللہ تفصیل سے بات رکھوں گا، لیکن میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر یہی جذبہ ہمارا باقی رہا تو ہم اس حکومت کو مجبور کریں گے کہ یہ جو متنازع ترمیمات اس نے منظور کی ہیں یہ وہ واپس لے انشاءاللہ العزیز. دوستوں اور ساتھیوں، ہم ان ترمیمات کے، ان کالی ترمیمات کے مخالف ہیں اور ہم اسے مسترد کرتے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیوں مسترد کرتے ہیں؟ اس سے پہلے بھی وقف قانون میں بہت ساری ترمیمات ہوئی. 1954 میں پہلا وقف قانون ہندوستان کی آزادی کے بعد منظور ہوا. اس کے بعد سے لگاتار قانون کے اندر ترمیمات ہوتی رہی. 1984 میں ہوئی، 1995 میں ہوئی، 2013 میں ہوئی. لیکن ان ترمیمات کے خلاف ہم نے یہ مظاہرے نہیں کیے. اس طرح ہم اس کے خلاف میدان عمل میں نہیں آئے. ہم نے آواز نہیں اٹھائی کہ انہیں واپس لیا جائے. پہلی بار یہ اضطراب، یہ بے چینی اور یہ کنسرن مسلمانوں کے اندر کیوں پیدا ہوا یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ جو ترمیمات لائی گئی ہیں یہ ایک بہت ہی گھناؤنی سازش کے تحت، ایک بہت ہی گھناؤنے منصوبے کے تحت وقف کی جائیدادوں کو ہڑپ کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ہمارے آبا و اجداد نے جو وقف کے لیے جو اپنی جائیدادیں، قیمتی جائیدادیں وقف کی تھیں، ان تمام املاک کو یہ حکومت ہڑپ کرنا چاہتی ہے. یہ حکومت جو ہے وقف ترمیمات کے ذریعے ان جائیدادوں پہ قبضہ کرنا چاہتی ہے، ان جائیدادوں کو حاصل کر کے مختلف اپنے پروجیکٹ میں لگانا چاہتی ہے. اس لیے آج پورے ملک کے اندر مسلمانوں کے اندر ایک اضطراب ہے، ایک بے چینی ہے، اور وہ اس کے خلاف سڑکوں پر، پروگراموں کے اندر، جلسوں کے اندر جمع ہو رہے ہیں اور پوری طاقت اور قوت سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ ہم ان ترمیمات کو مسترد کرتے ہیں. ہم اس ترمیمات کو اس لیے بھی مسترد کرتے ہیں کہ پہلی بار یہ ترمیمات ہندوستان کے دستور سے متصادم ہے، اس کے خلاف لائی گئی. دستور کی دفعہ 14 کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ ہندوستان میں قانون کی نگاہ میں سب لوگ برابر ہیں. یہ ترمیمات تفریق پیدا کرتی ہے، امتیاز پیدا کرتی ہے، بھید بھاؤ پیدا کرتی ہے. آپ جانتے ہیں کہ وقف کی جائیدادوں کو اور املاک کو جو تحفظات حاصل تھے، جو پروٹیکشنز حاصل تھے، وہ صرف مسلمانوں کو حاصل نہیں تھے، بلکہ ہندوؤں کے جو مندر ہیں، جو مٹھ ہیں، سکھوں کے جو گردوارے ہیں، عیسائیوں کے جو چرچز ہیں، بدھسٹوں کے جو بدھ ویوار ہیں، یہ سب لوگوں کو اسی طرح کے تحفظات، اسی طرح کے پروٹیکشن حاصل ہیں. لیکن ان ترمیمات کے ذریعے مسلمانوں سے ان پروٹیکشن کو چھین لیا گیا. اس لیے یہ ترمیمات جو لائی گئی ہیں، یہ ترمیمات دستور کی بنیادی دفعہ، جو بنیادی حقوق کی دفعہ ہے، دفعہ 14، اس سے صادم ہے. یہ انسانوں کے درمیان تفریق اور امتیاز پیدا کرتی ہے. یہ پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ دستور کی یہ جو ترمیمات لائی گئی ہیں، یہ ترمیمات دستور کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو بنیادی حقوق ہے، اس سے متصادم ہے ہندوستان کے دستور سے. کیونکہ ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، کسی بھی حکومت کو یہ اختیار، یہ پاور اور یہ قوت حاصل نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا قانون، کوئی ایسی پالیسی، کوئی ایسا فیصلہ کرے جو ہندوستان کے دستور سے متصادم ہو، اس کے خلاف ہو. یہ ترمیمات جو ہے، جو بنیادی حقوق ہے، باب نمبر 3 کے اندر دستور ہند کے 25، آرٹیکل 25، آرٹیکل 26، آرٹیکل 29، آرٹیکل 15 اور آرٹیکل 30 کے خلاف کر میرے ذہن میں آیا وہ یہ تھا کہ نور کی کرن ظلمات پر بھاری ہوگی،
نور کی کرن ظلمات پر بھاری ہوگی. اے مودی سرکار سن لو، رات تمہاری ہے تو کیا صبح ہماری ہوگی انشاءاللہ. محترم بھائیوں، مجھے بہت زیادہ گفتگو یہاں نہیں کرنی ہے، اس لیے کہ الحمدللہ ہمارے بورڈ کے ذمہ داران بہت تفصیل کے ساتھ اپنی گفتگو کو آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے. میں 2-3 باتوں کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ حکومت نے وقف امینڈمنٹ ایکٹ جو لے کر آیا ہے، وہ وقف امینڈمنٹ ایکٹ اس کو یعنی بورڈ، وقف بورڈ اور وقف یہ دونوں میں ہم امتیاز نہیں کر پا رہے ہیں. مختلف جلسوں میں جانے کا مجھے موقع ملا ہے. یقیناً بورڈ سے متعلق، وقف بورڈ سے متعلق مختلف شکایتیں ہو سکتی ہیں، وقف بورڈ کی دھاندلیاں ہو سکتی ہیں، وقف بورڈ کو لے کر بہت ساری پریشانیاں ہو سکتی ہے، لیکن یاد رکھیں وقف ایک الگ چیز ہے، وقف بورڈ ایک الگ چیز ہے اور وقف پوری طریقے سے الگ ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وقف ایک عبادت ہے. یہ بات مجھے اور آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھنی ہوگی. وقف کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے، وقف کا تعلق ہماری روزی روٹی سے نہیں ہے، بلکہ وقف کا تعلق ہمارے ایمان سے ہے. اور یقین جانیے اس وقف کو بچانے کے لیے انشاءاللہ العزیز ہم ہر طرح کی قربانی دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ. محترم بھائیوں، دوسری بات جو مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ پہلی مرتبہ کسی حکومت نے وقف ترمیمی قانون لایا ہے. اس سے پہلے بھی جتنی حکومتیں گئی ہیں، گزری ہیں، ان تمام نے تقریباً 7 سے 8 مرتبہ وقف میں ترمیمات کی ہیں، وقف میں امینڈمنٹ کی ہے. لیکن کیا بات ہے کہ یہ مودی حکومت نے جو وقف میں امینڈمنٹ کیا ہے، وقف میں ترمیم کیا ہے، اس کو لے کر نہ صرف مسلمان بلکہ باشعور شہری سرتاپا احتجاج ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ دراصل اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وقف کی حفاظت کے لیے، وقف کے ڈیولپمنٹ کے لیے یہ قانون نہیں لایا گیا ہے، بلکہ یہ قانون بنیادی طور پر اس کے لیے لایا گیا ہے کہ وقف کی زمینیں جو ابھی بچی ہوئی ہے، 20-25% جو زمینیں ابھی بچی ہوئی ہے، اس کو ہڑپ کر کے اپنے دوست بھی تبدیلی نہیں کر سکتے ہیں. چونکہ جتنی زمینیں ہوتی ہیں عام طور پر ان کی جو ہے ملکیتیں بدلتے رہتی ہیں، لیکن وقف کی ہوئی زمین رک جاتی ہے. اللہ کے نام پر وقف ہونے کے بعد اللہ کی ملکیت میں رک جاتی ہے. اب اس کے بعد اس کو بیچا نہیں جا سکتا، اس کو ہبہ میں نہیں کیا جا سکتا، رہن نہیں رکھا جا سکتا. اس وجہ سے اس کو وقف کہتے ہیں. وقف ایک شرعی مسئلہ ہے. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کے لیے زمین خرید کے وقف کی. سہل اور سہیل 2 بچوں کی زمین تھی، اللہ کے رسول نے اس کو خریدا اور مسجد نبوی کے لیے اس کو وقف کیا. اسی طریقے سے حرم مکی وہ بھی وقف ہے. اور یہی نہیں بلکہ دنیا میں جتنی مسجدیں ہیں یہ سب وقف. خود ہمارے اپنے ہندوستان میں لاکھوں مسجدیں ہیں جو ہیں وہ سب وقف ہیں، اللہ کی ملکیت ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ قضیہ مسئلہ اللہ کی ملکیت سے متعلق ہے. اللہ کی ملکیت پر جو ہے حکومت قبضہ جمانا چاہتی ہے. 70% تو پہلے ہی وقت کی زمینوں پر ناجائز قبضے ہیں. اب وہ جو 30% ہے وہ بھی حکومت کی نگاہ میں ہے کہ کسی طریقے سے اس کو غصب کیا جائے. ہم جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں 3 وجہ سے مخالفت کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ دستور کے خلاف ہے. ہندوستان ایک بڑا ملک ہے، یہ دستور کے ساتھ چل رہا ہے. جب تک کہ دستور کی حکومت رہے گی، دستور کا سلطنت و غلبہ رہے گا، امن و امان سے یہ ملک چلتا رہے گا. اور دستور اگر ختم ہو جائے گا تو جو ہے خانہ جنگی اور نہ معلوم کیا کیا حالات بنیں گے.
اس وجہ سے دستور کے خلاف ہونے کی وجہ سے ہم ایک ہندوستان کے شہری ہونے کے اعتبار سے ہم اس کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ دوسری بات، یہ جو وقف کا قانون لایا گیا اس کا مقصد غلط ہے۔ اس کا مقصد، عنوان تو یہ ہے کہ وقف میں ترمیم لائی جائے۔ ظاہر سی بات ہے، ترمیم لانے کا مطلب کیا رہتا ہے کہ وقف کی زمین کی حفاظت کی شکلیں بنے یا اس سے فائدہ اٹھانے کی شکلیں بنے، لیکن یہ مقصد نہیں ہے۔ مقصد اس کو، اس زمین کو غصب کرنا ہے، لے لینا ہے، اپنے جو ہے قبضے میں لے لینا ہے، منمانی طریقے سے اس کو استعمال کرنا ہے۔ اور تیسری بڑی چیز یہ ہے کہ یہ ہمارے جو ہے مداخلت فی الدین ہے، دین میں مداخلت ہے۔ سوال کر رہی ہے کہ ان نازک حالات میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کے ایک رکن میں کمی کو گوارا نہیں فرمایا، کیا اتنی بڑی تعداد ہونے کے باوجود، اتنے وسائل کے باوجود آج تم اللہ کے دین میں کمی کو گوارا کر لو گے، قبول کر لو گے؟ تو اعتصام بحبل اللہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی رسی کو اور اللہ کے دین کو ہم مضبوطی سے تھامے رہیں۔ بوٹ کا ایک پیغام آپ کے لیے یہی ہے کہ ہم آخر وقت تک اس کے لیے کوششیں کریں گے۔ ایمان کو شکست نہیں دی جا سکتی، مکان گرائے جا سکتے ہیں، عمارتیں نظر آتش کی جا سکتی ہیں، انسانوں کو ڈبویا جا سکتا ہے، لیکن ایمان کی طاقت کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔ دوسری بات یہ ہے، جمیع ولا تفرق، ہم یہ شیطانی کارندوں کو پیدا کرتی رہتی ہے کہ وہ ہماری صفوں میں بکھراؤ پیدا کر دیں، انتشار پیدا کر دیں۔ ہم اس سے متاثر ہرگز نہ، ہم کچھ بھی ہو، اللہ کی نسبت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمیں اپنی رگ جا سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ ہم اس کے لیے سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، اپنے ماں باپ کو، اپنے بال بچوں کو، اپنے آپ کو، اپنی دولت کو، اپنے لہو کے ایک ایک قطرے کو اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، یہ ہمارے ایمان کا ہم سے تقاضا ہے۔ تو اس میں ہم اپنے اختلاف کو بھی بھولنا سیکھیں۔ اختلاف ہو سکتا ہے، زندہ قوموں میں اختلاف ہوتا ہے۔ کبھی قبرستان میں آپ نے دیکھا کہ دو مردے نکل کر آپس میں لڑ رہے ہوں؟ جہاں زندگی ہوگی وہاں اختلاف ہوگا۔ ہمارا دین ایک زندہ دین ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ایک حد تک اختلاف کی گنجائش بھی رکھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع میں تشریف لے گئے، بعض صحابہ تکبیر تشریق پڑھ